औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयदा मुस्कान आपकी खिदमत में एक ऐसा प्रोग्राम लेकर हाजिर हुई हूँ जिसका उन्वान है इस्लाम की बात हमारे साथ। सबसे पहले तो आप सभी को शाबान की तमाम ईदों की मुबारकबाद पेश करती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो हर शय से बेनियाज, हर शय पर कुदरत रखने वाला, हर शय को हयात और मौत बख्शने वाला, वो माबूद बरहक के जो रोज़े अव्वल से है और रोज़े आखिर के बाद भी रवा दवा रहेगा। मैंने जिस आया करीमा की तिलावत की है वो सूरह आले इमरान की 19वीं आयत है, जिसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि खुदा के नज़दीक सबसे बेहतरीन दीन दीने इस्लाम है। नाज़रीन, आपने अपने घर में नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को देखा है। उन्हें जो चीज़ अच्छी लगती है उसे लेने के लिए वो लपकते हैं, दौड़ते हैं और उसे पाने की कोशिश करते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि वो चीज़ उनके लिए अच्छी है या बुरी है, लेकिन माँ बाप उन्हें वो चीज़ नहीं देते हैं जो उनके लिए अच्छी नहीं होती है, चाहे उन्हें वो कितनी ही अच्छी क्यों ना लगती हो, जैसे कंप्यूटर गेम वगैरह। और माँ बाप उन्हें वो चीज़ ज़बरदस्ती दिलवाते हैं, चाहे उन्हें वो कितनी ही बुरी क्यों ना लगती हो, जैसे कड़वी दवाई ही क्यों ना हो। जैसे माँ बाप जानते हैं कि उनके बच्चे के हक में बेहतर क्या है और बुरा क्या है, बस उसी तरीके से खुदावंद आलम हमें खल्क करने वाला है और वो बेहतर तरीके से जानता है कि इंसान के हक में अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और इस अच्छाई और बुराई के कानून को बताने के लिए खुदावंद आलम ने दीन इस्लाम को चुना है। दीन इस्लाम खुदा के नज़दीक सबसे बेहतरीन दीन है। ये जो दीन है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों मुकम्मल हुआ। ये जो दीन है ये दीन सच्चा दीन है। और आप तमाम कायनात में देख लें, दुनिया कितने भी उरूज पर पहुंच जाए, लेकिन अगर वो किसी का हवाला लेते हैं तो वो कुरान मजीद का हवाला ज़रूर लेते हैं। तमाम किताबें पढ़ते हैं और साथ ही साथ कुरान मजीद को भी पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि कुरान मजीद ने हमारी इस बात के बारे में क्या कहा है। क्योंकि नाज़रीन, कुरान मजीद हिदायत है, हमारे लिए चिराग है, हमारे लिए राह है, हमारे लिए रास्ता है, हमारे लिए सिराते मुस्तकीम है। ये जो दीन है ये दीन इस्लाम है। नाज़रीन, जब हम किसी चीज़ को जानना चाहते हैं, किसी चीज़ को पहचानना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले उसकी बुनियाद को देखते हैं। उसकी बुनियाद को जब हम देखते हैं तो उसके बाद में हमें उस चीज़ के बारे में अंदाज़ा हो जाता है कि वो चीज़ क्या है। बस उसी तरीके से अगर हमें इस्लाम को समझना है तो हमें इस्लाम की बुनियाद को समझना होगा। और इस्लाम की बुनियाद, आपके जहन में सवाल आया होगा कि आखिर इस्लाम की बुनियाद किन चीज़ों पर है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। तो अव्वल तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत। अगर हमने तौहीद को समझ लिया, खुदा की वहदानियत को समझ लिया, तो हमें इस्लाम समझ में आ जाएगा। अगर हमने अदालत को समझ लिया, अदल को समझ लिया, तो हमें पता चल जाएगा कि इस्लाम ने अदालत के बारे में क्या कहा है। अगर हमने तौहीद को समझ लिया, अंबिया की हिस्ट्री को समझ लिया, तो हमें पता चल जाएगा कि अंबिया ने इस्लाम के बारे में हमें क्या बताया है। अगर हमने इमामत को समझ लिया तो इमामत के ज़रिए से हमें पता चल जाएगा कि इस्लाम आखिर कैसा दीन है और ये दीन के लिए हमारी इमामत ने कितनी कोशिश की है, हमारे इमामों ने कितनी कोशिश की है। और क़यामत के ज़रिए से हम इस्लाम को कैसे पहचानेंगे। क़यामत सबसे मेन पॉइंट है इस्लाम का। इस्लाम में हम कितनी चीज़ें करते हैं, अगर हम अच्छे अमाल कर रहे हैं तो क़यामत के दिन, रोज़े क़यामत, हमारे हाथों में वो अमाल रखे जाएंगे और वो इस्लाम के ज़रिए से रखा जाएगा। तो नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में हमारे खुसूसी मेहमान हमारी उस्ताद मोहतरमा ख्वाहिर रोज़ी फ़ातिमा मौजूद हैं। हम उनसे सवालात करेंगे और आपको हमारे सवाल के जवाब मिलेंगे। आपके ज़हनों में वाकई बहुत सारे सवाल आए होंगे कि इस्लाम क्या है, ये वहदानियत से इस्लाम का क्या कनेक्शन है, अदालत से क्या कनेक्शन है इस्लाम का। इन सारे सवालों का जवाब इंशाअल्लाह हम आपको कई एपिसोड के साथ देंगे। आप अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको शाबान की तमाम ईदों की मुबारकबाद पेश करती हूँ। आपको भी और तमाम नाज़रीन को भी ईद शाबान की तमाम ईदों की मुबारकबाद पेश करती हूँ।
آپا، جیسا کہ آپ نے ہمارا انٹروڈکشن دیکھا کہ یہ پروگرام کس لیے رکھا گیا ہے، اسلام کے اوپر رکھا گیا ہے کہ اسلام کو ہمیں کس طرح سے پہچاننا ہے، اور اسلام کو پہچاننے کے لیے ہمیں وحدانیت کا سمجھنا ضروری ہے. تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ وحدانیت کیا ہے. سب سے پہلا سوال کہ وحدانیت کیا ہے. وحدانیت یعنی خدا کو ایک ماننا. خدا کو ایک ماننے کے ساتھ اسے لا شریک ماننا، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے. یعنی یہ کہہ دیا جائے کہ لا الہ الا اللہ، کہ خدا کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے. اور حتیٰ کہ رسول خدا کی جب ابتدائی تبلیغ ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول تبلیغ دین کر رہے تھے، اس وقت اپنی زبان پر جس جملے کو انہوں نے جاری کیا وہ یہی ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. کہ مکے کے جو لوگ تھے وہ 313 بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. یہ تاریخ کا سب سے روشن پہلو ہے. اس وقت رسول نے اس جیسے ماحول میں آ کر لوگوں کو جس چیز کی دعوت دی ہے وہ سب سے پہلے یہ کہ تم ان تمام بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرنے کے لیے آ جاؤ. جب کفار قریش نے یا پھر مشرکین مکہ نے اس جملے کو رسول کی زبانی سنا تو انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، ہم اتنے سارے خدا کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کے لیے آ جائیں. اور یہ کہہ کر وہ جناب ابو طالب کی خدمت میں، جو کہ محسن اسلام ہیں، ان کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہہ دیجئے کہ اگر اسے دولت کی ضرورت ہے، اسے شہرت کی ضرورت ہے، ہم تمام چیزوں کو دیں گے، مگر یہ کہ وہ یعنی یہ جو جملہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، اس چیز کو وہ کہنا چھوڑ دیں. لیکن رسول نے بہترین جواب دیا اور کہا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے تب بھی میں خدا کی تبلیغ کرنے، خدا کے بارے میں، خدا کا دین پھیلانے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو پتہ چلا کہ وحدانیت یعنی خدا کو ماننا، خدا کو لا شریک ماننا. اور ساتھ ہی ہم چاہے جتنی بھی تعریف خدا کی کریں کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، رازق ہے، تمام چیزیں ہیں خدا کے صفات، لیکن پھر بھی خدا قرآن کی آیت بڑھ کر کہتی لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. ناظرین، جیسے آپ نے سنا کہ وحدانیت کیا ہے. وحدانیت یعنی خدا کو ایک ماننا ہے، اور قرآن مجید نے وحدانیت کے بارے میں کئی ساری دلیلیں پیش کی ہے، کئی ساری آیتیں وحدانیت کے بارے میں ہم تک پہنچائی گئی ہیں. اب آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا وحدانیت کا سمجھنا ہمارے لیے واقعی ضروری ہے؟ وحدانیت کو سمجھنا، اس خدا کو سمجھنا جو جس نے ہمیں جو ہے اس دنیا میں عقل جیسی نعمت دے کر پروردگار نے ہمیں بھیجا ہے، تو کیا اس کو سمجھنا ہمارے چھوٹے سے ذہن میں آ سکتا ہے؟ لیکن نہیں، ہم اپنی کوشش کے ذریعے سے، اپنی صلاحیت کے ذریعے سے، جتنا ہمارے اندر کیپیسٹی ہے اس تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم خدا کو سمجھنے کے لیے دلیلوں کا سہارا لے سکتے ہیں. اور یقیناً یہ بات واضح ہے کہ ہر عمل اگر اس میں پروردگار کو نکال دیا جائے یا پروردگار کے لیے عمل کو نہ کیا جائے تو وہ ہمارا عمل برباد ہے، بیکار ہے، اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ایک مثال دوں میں آپ کے سامنے. جس طریقے سے ایک کسان ہے وہ کھیتی کرتا ہے، جب اس کی فصل جو تیار ہو جاتی ہے اور خدا نہ خواستہ وہ ہمیشہ یہی دعا کرتا ہے کہ اس کی جو یعنی کھیتی ہے وہ بہت ہی آسانی سے اسے اس کا محصول مل جائے، اس کی کھیتی صحیح سے یعنی اسے حاصل ہو جائے. اتفاقاً اگر خدا نہ خواستہ اس کی جو کھیتی کھڑی ہے اس میں ذرہ برابر بھی آگ کا ایک چنگاری پہنچ جائے تو اس کی جو کھیتی وہ برباد ہو جائے گی. اسی طریقے سے ہم انسان بھی اس دنیا میں چاہے جتنے بڑے بڑے اعمال انجام دے دیں، لیکن اگر اس میں چاہے جتنی محنت کر دیں، اگر اس میں ذرہ برابر بھی ہم نے پروردگار کے علاوہ کسی اور کا تصور کر لیا تو ہمارا عمل کیا ہو جاتا ہے؟ بیکار ہو جاتا ہے. اس عمل کی ہمارے یہاں کوئی اہمیت اور منزلت و قدر نہیں رہ جاتی. بے شک ناظرین، وحدانیت کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں ان سارے اعمال کا نگہبان خداوند عالم ہے. اگر ہم نے خداوند عالم کو پہچان لیا تو ہمارے اعمال بھی صحیح رہیں گے اور ہم راہ حق پہ چلیں گے اور خدا کے راستے پر عمل کریں گے. اس وسیع و عریض کائنات کو دیکھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں رنگ برنگی مخلوقات ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، چرند ہے، پرند ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ سب کیا خود بخود وجود میں آ گئی ہیں؟ اسے پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ سارے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں ہیں اور کہاں ہم جا رہے ہیں. تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ہم اس وقت کہاں موجود ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں.
بے شک یہ سوال ہر اس نوجوان کے یا ہر اس انسان کے ذہن میں آتا ہے جو عقل سلیم کا مالک ہے. عقل سلیم یعنی جس کی عقل سالم ہے، ہر طرح کی فکروں سے، ہر طرح کی یعنی انحرافات سے، ہر طرح کی فتنے اور فساد سے جس کی عقل پاک ہے، وہ یہ تصور کرتا ہے کہ ہم کہاں ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گے. اس کا جواب ہم مدد لیں گے قرآن کی آیات سے. قرآن کی آیات گواہی دیتی ہیں کہ ہم کہاں ہیں. قرآن نے بڑھ کر کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جس کو کلمہ استرجاع بھی کہا جاتا ہے. یہ جملہ ہم تبھی استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں. در حقیقت یہ جملہ تو کہا ہی جاتا ہے، اور یہ جملہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جب اس دنیا میں فوت ہو گئے، مر گئے، تو فوراً کسی اور نے سنا تو یہ کہہ کر اس نے واضح کر دیا کہ دیکھو تم نے اس دنیا میں زندگی گزاری اور آخر تم کہاں سے آئے تھے؟ اپنے پروردگار کی طرف سے. اور کہاں چلے گئے؟ پروردگار کی طرف. بس یہ جو چند مدت اور چند محدود تمہارے پاس ایام ہیں، اسے تم تلف نہ کرو، اسے تم رائگاں نہ گزارو، بلکہ اسے تم برباد نہ کرو، بلکہ اس ایام کو اپنے تم، ان دنوں کو اپنے تم غنیمت شمار کرو. اور ساتھ ہی ساتھ یعنی اس آیت کے ذریعے سے ہمیں درس مل رہا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس چند دن کے ایام ہیں اسے ہم بہترین ایام شمار کریں، اور ایک ایک وقت کہ جس طریقے سے مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے ہر لمحے کو تم استفادہ کرو. کیونکہ فرصت جو ہے وہ بہت جلد انسان سے گزر جاتی ہے، اور فرصت کا ضائع کر دینا انسان کے لیے غم و اندوہ کو لے آتا ہے. بس یہ جو اللہ نے ہمیں ایام دیے ہیں، عمریں دی ہیں اور ہمیں وقت ملا ہے، ان ایام کو ہم غنیمت شمار کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو آمادہ رکھیں دوسرے میدان میں جانے کے لیے کہ جس کا نام قیامت ہے، قبر ہے. لیکن وہ الگ منزل ہے اور اس کے جوابات بھی الگ ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد انسان کے لیے وہ قبر نہیں رہ جاتی. اگر مومن ہے تو اس کے لیے جنت کا ایک ٹکڑا بن جاتی ہے. ناظرین، جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمیں قرآن مجید خود بتا رہا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں کہاں پلٹ کر جانا ہے. ایک خداوند عالم نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ تم خدا کی طرف سے آئے ہو اور تمہیں پلٹ کر خدا کی طرف ہی واپس جانا ہے. ناظرین، بہت سے لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم بتاؤ کیا خدا نے تمہیں صرف ایسے ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا؟ دیکھو ہمارا خدا تو ہمارے ساتھ موجود ہے، دیکھو ہمارا خدا ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم پر نگہبانی کر رہا ہے، لیکن ہم نے کبھی تمہارے خدا کے بارے میں نہیں سنا، نہ ہم نے کبھی تمہارے خدا کو دیکھا ہے. تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں، کیا خدا نے ہمیں خلق کر کر یوں ہی آزاد چھوڑ دیا ہے؟ بے شک بہت بہترین سوال ہے کہ کیا خدا نے ہمیں ایسے ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے اور ہم پر کوئی نگرانی یا کوئی نگہبان خدا نے مقرر نہیں کیا؟ بلکہ خداوند عالم نے ہمیں آزاد خلق بے شک کیا ہے، اور قرآن کی آیات بھی گواہی دیتی ہیں. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستے کی ہدایت کر دی ہے. اب تمہارے ہاتھ میں کہ تم شاکر بن جاؤ یا کفران نعمت کرو. اور اگر تم شکر گزار بھی بن رہے ہو تو پروردگار خدا کی خدائیت میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، اور اگر تم اس کی نعمت کا کفران بھی کرو تو ذرہ برابر بھی خدا کی خدائیت میں کوئی حرف آنے والا نہیں ہے، کوئی مشکل اس کے لیے ایجاد ہونے والی نہیں ہے. وہ تب بھی خدا ہے جب تم عبادت کرو گے، اور تب بھی خدا ہی رہے گا جب تم عبادت نہیں کرو گے. اور خداوند عالم نے ہمیں تمام چیزوں کے ساتھ ہمیں جو ہے بے مقصد خلق نہیں کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں آزاد چھوڑا ہے. آزاد چھوڑ کے تمام وسائل کو تمہارے اختیار میں دے کے یہ کہہ رہا ہے خدا، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ تم میں سے میرا عبادت گزار بندہ کون ہے. ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتی چلوں کہ جس کو اصول عقائد میں آیت اللہ مکارم شیرازی صاحب نے بھی بیان کیا ہے کہ جس طریقے سے ایک بچہ ہے، اگر اس بچے کو آپ وہ بچہ جو کہ بہت ہی لائق دار ہے اور نالائق بچہ، اس کی شناخت کا معیار کیا ہے؟ لائق دار بچہ کیا ہے کہ اگر آپ نے کہہ دیا کسی چیز کو تو وہ اسی پر عمل کرے گا. مثال کے طور پر ایک نالائق بچہ ہے، اس کو ہم نے رسی سے باندھ دیا چیر پر اور کہا کہ دیکھو نہیں ہلنا، یہاں سے اٹھنا نہیں. کوئی بھی دیکھنے والا یہی کہے گا. وہ کس طریقے سے اٹھ سکتا ہے جبکہ وہ بندھا ہوا ہے؟ یہاں پر انسان اس وقت لائق دار بنے گا کہ جبکہ وہ آزاد بھی ہو اور کہیں جا بھی سکتا ہوں، لیکن اس کے والدین نے کہہ دیا کہ نہیں جانا ہے تو وہ وہاں سے ہل بھی نہیں رہا ہے.
تو اسی طریقے سے یہاں پروردگار بھی ہمیں دیکھنا چاہ رہا ہے. تمام وسائل لوازمات ہمارے اختیار میں دینے کے بعد خدا کہہ رہا ہے ہم نے سب کچھ تمہیں دے دیا، لیکن ابھی بھی اصل حاکم کون ہے؟ پروردگار ہے. وہ جب چاہے انسان کی ہر حالات کو بدل سکتا ہے، لیکن ابھی بھی اختیارات انسان کے پاس ہے. اب یہاں پر انسان نیک عمل انجام دے اپنے اختیار کے ساتھ تو واقعا خدا کا بہترین بندہ ہے، ورنہ مجبوری کے عالم میں تو سبھی عبادت کر لیا کرتے ہیں. اصل انسان کا معیار یہ ہے کہ انسان تمام وسائل کے ہوتے ہوئے کہ وہ گناہ کی طرف جا سکتا ہے لیکن گناہ کی طرف نہیں گیا. ایک مثال آج کی جنریشن کو کے لیے انہی کی مناسبت سے بیان کرتی چلوں کہ ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی کالج میں جا رہے، کالج کے کیمپس میں ہر طرح کی برائی انجام دے سکتے، گناہ کے کام کو انجام دے سکتے ہیں. ان کے پاس خوبصورتی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، وسائل بھی ہیں، ہر طرح سے گناہ کو انجام دے سکتے ہیں، لیکن نہیں، یہاں پر اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا. اب اس بچے، اس نوجوان یا اس لڑکا یا لڑکی نے جو اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، یہ چاہتا تھا تو کر سکتا تھا، لیکن اب جو وسائل کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ خداوند عالم کے لیے بہترین عبادت ہے. یعنی بہترین طریقے سے اس نے اپنی عبادت کا ثبوت دیا ہے. بے شک ناظرین، اگر ہمارے ذہن میں خداوند عالم کا خوف رہے گا تو ہم ہر گناہ سے بچتے چلے جائیں گے. ہمیں اگر اپنے گناہوں کو کم کرنا ہے تو ہمیں خدا پر یقین رکھنا ہوگا کہ بے شک خداوند عالم ہمارا دیکھنے والا ہے. ہم کسی بھی کونے میں چلے جائیں، کہیں پر بھی چلے جائیں، مگر خدا ہم سے دور نہیں جانے والا ہے. دنیا کہتی ہے کہ خدا تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ خدا نے تمہیں اسی طریقے سے بس خلق کر چھوڑ دیا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں دیکھنے والا ہے، ہمیں سمجھنے والا ہے اور ہمیں پہچاننے والا ہے. خدا نے تمام راستے ہمارے لیے جب بند ہو جاتے ہیں تو ہماری زبان پہ صرف اور صرف خدا کا نام آتا ہے، اور ہماری تمام مشکلات کو حل کرنے والا واحد ایک ہی ہے جو ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہے خداوند عالم. آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ خدا کی وحدانیت اور اس کے لا شریک ہونے کی کیا دلیل ہے؟ خدا کے واحد اور لا شریک ہونے کی بہت سی زیادہ سی دلیلیں ہیں. مثال کے طور پر اگر قرآن سے مدد لے کہ قرآن کی آیت گواہی دیتی ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ پروردگار ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے اور نہ ہی کوئی اس کا بیٹا، وہ تنہا ہے یا کوئی تنہا ہے، اس کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے. دوسری اگر ہم دلیل لیں کہ اگر پروردگار عالم کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو یقیناً اس کے بھی کوئی یعنی ہادی ہوتے، اس کے بھی کوئی پیغمبر ہوتے، اس کے بھی کوئی آئمہ ہوتے جو اس کے بارے میں تبلیغ کرتے. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 1,24,000 انبیاء کی جو انبیاء آئے ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو. اس کے بعد جو آئمہ ہیں وہ بھی اسی جملے کی تکرار کر رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ اگر ایک خدا ہے تو یقیناً اسی کے ہادی بھی ہیں، اسی کے رہنما ہیں. اگر دوسرا کوئی خدا ہوتا تو یقیناً اس کے بھی ہادی اور رہنما ہوتے جو اس کے بارے میں بتائے. دوسری دلیل اس طریقے سے کہ خود پیغمبروں نے کبھی اپنی امت کو یہ درس دے کر بتایا، کبھی اپنی اولادوں کو درس دے کر بتایا ہے. مثال کے طور پر جب بات نصیحت کی آ جاتی ہے تو جناب لقمان اور ان کے بیٹے کا تذکرہ قرآن میں سورہ لقمان مشہور ہے کہ جس میں جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو بہت زیادہ سی نصیحت کی ہے. اس میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ جو خدا کے بارے میں جناب لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ لقمان لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور جب کہا جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے، یا بنیا، اے میرے فرزند، اے میرے بیٹے، دیکھو تم پروردگار کا شرک قرار نہ دینا، کیونکہ پروردگار کا شرک کرنا لظلم عظیم، ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور ایک ایسا ظلم ہے جو انسان کی دنیا کو بھی تباہ کر دیتا ہے. مثال آپ کے سامنے جناب نوح کے فرزند کی ہے کہ پروردگار کا حکم نہ ماننا، اس کی دنیا بھی خراب ہو گئی، آخرت بھی خراب ہو گئی. تو اسی طریقے سے کہ یعنی ہر پیغمبر نے اپنی نصیحتوں کے ذریعے، آئمہ نے اپنی نصیحتوں کے ذریعے لوگوں کو یہی درس دیا ہے کہ ایک ایسے پروردگار کی عبادت کرو کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے. کہ جس طریقے سے مولا کائنات اپنے ارشادات میں فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے کہا امام سے کہ آپ کیسے کی عبادت کرتے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، امام نے کہا میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جو آنکھوں سے دکھائی نہ دے. تو ایمان کے اس درجے پر ہے کہ جو خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کی اطاعت اور عبادت کر رہے ہیں. بے شک ناظرین، توحید کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے،
اور کبھی بھی خدا کا کسی کو شریک نہ قرار دینا، کیونکہ آپ نے ابھی جناب لقمان کا واقعہ سنا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی کہ دیکھو کہ خدا کو کسی کا شریک نہیں قرار دینا، اگر تم کسی کا شریک قرار دو گے تو گویا تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اگر ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اپنی دنیا کو بھی سنوارنا ہے، تو ہمیں خدا کو واحد ماننا ہوگا اور ہمیں اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہوگا۔ آپا، خداوند عالم نے انبیاؤں کو بھیجا اس دنیا میں، اور ان کے ذریعے سے بہت سارے پیغام ہم تک پہنچائے، اور وحدانیت کا پیغام بھی ہم تک پہنچایا ہے۔ تو آپا، انبیاء اور ائمہ کی کیا روش رہی ہے توحید کو پھیلانے میں؟ جب سے پروردگار نے جناب آدم کے ذریعے سے اس دنیا میں ہدایت کا انتظام شروع کیا، جناب آدم جو کہ ابو البشر ہیں، ہادی اول بھی انہیں کہا جاتا ہے، اس وقت سے اللہ نے مختلف راستوں سے، یہ ہمارے ائمہ انبیاء مختلف راستوں سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہت سی روش ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک خدا کی طرف بلایا ہے ہمارے ائمہ اور انبیاء نے، ہمارے ائمہ نے، کہ جس طریقے سے مثال دوں، ایک دلیل ہے، اس میں سے دلیل کے ذریعے سے، برہان کے ذریعے سے لوگوں کو قانع کرنا، لڑائی جھگڑے سے نہیں، کہ تم کو ایک انسان ہے کہ لڑائی کے ذریعے سے نہیں، تم کہو اپنی زبان سے، کسی کے گلے پہ تلوار رکھ دینا کہ نہیں تم مانو کہ ایک پروردگار نہیں۔ یہاں پر ہمارے ائمہ اور انبیاء توانا اور طاقت رکھتے ہوئے بھی لوگوں کو اگر بلا رہے تو دلیل کے ذریعے سے، اور ایک عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ دلیل کے ذریعے سے اپنے مطلب کو واضح کرے۔ یہاں پر تاریخ میں قرآن نے بھی اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب جناب ابراہیم اور نمرود کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے، مناظرہ ہو رہا ہے کہ تم کس خدا کی عبادت کرتے ہو، تو ایک مرتبہ یہ طریقہ بتایا گیا ہے، جبکہ جناب ابراہیم اول سے ہی توحید پرست ہیں، خدا پرست ہیں، خدا شناس ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ اس وقت جناب ابراہیم نے ایک طریقہ بیان کیا کہ جب تارے کو دیکھا، تارے کی روشنی کم ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا پروردگار ہے، لیکن اس کے بعد جب تارا بھی یعنی چھپ گیا اور اس کے بعد سورج نکلا، چاند نکلا، جب سورج اپنی چمک اور دمک کے ساتھ عروج پر تھا تو دیکھ کر کہا کہ ہاں یہ میرا پروردگار، لیکن جب چاند بھی غروب ہو گیا، سورج بھی غروب ہو گیا، تو کہا کہ جو ڈوبنے والا ہوتا ہے وہ میرا پروردگار نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ جناب ابراہیم نے یہ کہہ کر لوگوں کو واضح کر دیا کہ دیکھو میرا پروردگار وہ ہے جو ان کو روشنی اور چمک دینے والا ہے، میرا پروردگار وہ ہے لیسا کمثلہ شیء، کہ اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ دوسری دلیل جو ہمارے پاس ہے وہ ہے، ایک دلیل کے ذریعے سے ہمارے انبیاء اور ائمہ نے اپنے پیغامات کو واضح کیا ہے، دوسری دلیل اخلاق کے ذریعے سے، انسان کے اخلاق کے ذریعے سے ہی جسے کہا جائے اسلام پھیلا ہے۔ آج جو مشرکین ہیں وہ ہم پر تنازع کرتے ہیں، ہم پر الزامات لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، نہیں، اسلام پھیلا ہے اخلاق محمدی کے ذریعے سے یا مال خدیجہ کے ذریعے سے، یہ دو چیز کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے۔ اخلاق کے ذریعے سے اس طریقے سے یہ روش آئی کہ جہاں پر یعنی اخلاق پیش کر کر لوگوں کے سامنے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر پروردگار رحمان و رحیم ہے تو یقیناً اس کے ہادی اور رہنما جو آ رہے ہیں وہ بھی رحمان و رحیم ہے، اور قرآن نے اس مطلب کی طرف واضح کیا ہے پیغمبر تمہاری صفت میں سے ایک صفت یہ ہے کہ تم رحمان و رحیم ہو، اور اگر تم سخت دل ہوتے تو لوگ تمہارے اعتراف سے پراکندہ ہو جاتے۔ بے شک ناظرین، توحید ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہمیں ماننا چاہیے، کہ توحید کا اقرار ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ توحید کو ہم نے مان لیا تو ہمیں اسلام سمجھ میں آ جائے گا، اور اسلام کو سمجھنے کے لیے توحید سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اسلام کو ہم تک پہنچانے والا خداوند عالم ہی ہے۔ ہم نے دنیا میں سنا ہے کہ انسان کی نجات کے بہت سارے طریقے ہیں، کہ انسان کو بہت ساری طریقوں سے نجات ملتا ہے، اور ہم نے کہیں پر یہ بھی سنا ہے کہ توحید جو ہے وہ انسان کی نجات کا ضامن ہے۔ تو آپ اس چیز کی وضاحت کریں کہ کیا توحید نجات کی ضامن ہے؟ یقیناً توحید نجات کے ضامن ہے۔ اگر پروردگار عالم ہی جو کہ تمام اعمال کو قبول کرنے والا ہے، اگر وہ رحمانیت کی نگاہ اپنے بندوں سے پھیر لے تو انسان کی کوئی اہمیت، انسان کے اعمال کی کوئی وقت نہیں رہ جاتی ہے۔ بس جس طریقے سے ہمارے 8ویں سرکار امام رضا علیہ السلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، کہ جو
کلمہ توحید ایک قلعے کی طرح ہے، جو جو اس میں آتا چلا گیا وہ نجات پاتا چلا گیا. تو پتہ چلا کہ اگر انسان کو نجات حاصل کرنا ہے تو یقیناً ایک پروردگار کی عبادت بھی کرنی ہوگی اور اس کو لائق پرستش ماننا بھی ہوگا. ناظرین، اگر ہمیں اپنی کامیابی چاہیے تو ہمیں خدا کو ایک ماننا ہوگا، خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہوگا اور خدا کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا ہوگا، اسے فالو کرنا ہوگا. تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آج دنیا توحید کے راستے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. آخر وجہ کیا ہے کہ انسان دور ہوتا چلا جا رہا ہے توحید کے راستے سے؟ انسان کے توحید کے راستے سے دور ہونے کی وجہ بہت زیادہ سی ہے. سب سے پہلے اگر دیکھی جائے تو ایک ہے، اس میں سر فہرست جس چیز کا ذکر ہوا ہے وہ ہے جہالت. علم کا نہ ہونا انسان کو خدا کے راستے سے دور کر دیتا، حتیٰ کہ خدا کے راستے سے کہ انسان خدا کو ہی نہیں پہچان پاتا. جب انسان کو علم ہی نہیں ہوگا، اس کے پاس دلیلیں نہیں ہوں گی تو وہ کس طریقے سے پروردگار کو لائق پرستش سمجھ سکتا ہے. اور یعنی یہی جہالت ہے جو انسان کو خدا تک پہنچنے سے روک دیتا ہے، یعنی انسان کے پاس صحیح علم نہیں ہے. دوسرا یہ کہ خود خواہی، یعنی انسان اپنے آپ کو ہی اتنا بزرگ، اتنا بڑا اور عظیم سمجھنے لگا ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جو جو وہ کر رہا ہے وہ صحیح ہے. اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان جو یہ سوچ رہا ہے کہ جو جو عمل انجام دے رہا ہے وہ صحیح ہے. ایک مثال دوں، جب دین اسلام آیا تھا مکے میں تو اس وقت کفار قریش بھی اپنے آپ کو یہی سوچتے تھے کہ ہم 360 کی عبادت کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، اور جو یہ ایک کی عبادت کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. تو دوسرا یہ کہ خود خواہی، یعنی جو ہم ہیں وہ صحیح ہے. سامنے والا چاہے لاکھ دلیلیں اگر دے تو اس کی کوئی دلیل کی اہمیت نہیں ہے. اگر ہمارے اندر یہ صفت ہے تو گویا یہ ہماری صفت کفار مکہ کی ہے، مشرکین مکہ کی ہے. بلکہ ہمیں ہمیشہ یہ چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے سامنے دلیل پیش کر رہا ہے تو اس دلیل کو، اگر وہ دلیل صحیح ہے، دلیل عقلی ہے، تو ہمیں اسے قبول کرنی چاہیے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ دنیا میں کتنے سارے مذاہب موجود ہیں، اور ان سارے مذاہب میں سے اگر خداوند عالم کو کوئی مذہب پسند ہے تو وہ دین اسلام ہے. تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ توحید کے اثرات دوسرے ادیان میں کس طریقے سے تھے؟ بہت بہترین سوال ہے کہ توحید کے اثرات کیا دوسرے ادیان میں بھی پائے جاتے ہیں، یا صرف جو ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں ہم ہی کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں توحید کا وجود ہونا بہت ضروری ہے. ہم جب اس دنیا میں نگاہ اٹھاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب کے ماننے والے اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین سچا ہے، ہمارا دین صحیح ہے. لیکن ہمارے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے جس کی بنا پر ہم کہہ سکیں کہ نہیں، ہمارا جو دین ہے وہ سچا ہے. اس کے پاس اس بات کو واضح کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے جوابات ہیں، لیکن بس اتنا ہی مختصر جواب دینا چاہوں گی کہ پروردگار عالم یعنی انسان خدا تک پہنچنے کے لیے، خدا تک پہنچتے پہنچتے کسی اور خدا کی طرف چلا گیا. یعنی یہ کہ مانتے سب ہیں، یعنی اگر بہت سارے خدا ہیں، اتنے سارے خداؤں میں سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ رزق کا دینے والا ہے، یہ علم کا دینے والا ہے، یہ عمر کا دینے والا ہے، یہ ہماری محافظت کرنے والا ہے. لیکن در حقیقت یہ سب عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں، ان تمام خداؤں کے اوپر بھی ایک قادر اور توانا ہے. اور ہم ان تمام خداؤں کو ایک جملے میں سمیٹ دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے جو علم بھی دے گا، رزق بھی دے گا، دولت بھی دے گا اور حفاظت بھی کرے گا. ہم تمام کے قائل نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ایک ہے جو تمام چیزوں کو عطا کرنے والا ہے. تو خدا کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہر ادیان میں پایا جاتا ہے. جب سے دنیا خلق ہوئی ہے لوگ یعنی کسی نہ کسی خدا کی عبادت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بعض نے چھوٹے چھوٹے کھجور کے بت بنائے، اور جب یعنی قحط سالی ہوئی تو اس کھجور کو کھانا شروع کر دیا اور کہا یہ خدا ہے. تو پتہ چلا بعض نے جو ہے مٹی کے بت بنانے شروع کر دیے، بعض جو ہے لکڑی کے بت بناتے تھے. تو ہر طرح سے بت تراشی یا خدا پر عقیدہ رکھنا ہر مذہب اور ادیان میں پایا جاتا ہے. لیکن صحیح خدا پر عقیدہ رکھنا یہ انسان کے لیے مہارت ہے اور کمال ہے. بے شک ناظرین، آپ کو رحمت چاہیے، نعمت چاہیے، رحم کرنے والا خدا چاہیے. آپ کو الگ الگ خداؤں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی خدا ہمارے پاس موجود ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو ہم پر رحم کرتا ہے، ہمیں نعمت عطا کرتا ہے، اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس کائنات میں خلق کیا اور ہمیں اتنی عظیم نعمت عطا کی، وہ ہے اسلام کی نعمت. اور اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ اگر ہم مسکراتے ہیں تو بھی ہمیں اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ اگر ہم غصہ ہو جاتے ہیں، غصے کے عالم میں ہوتے ہیں اور
ہم اس پر صبر کر لیتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں، تو بھی خدا ہمیں اس کا اجر دیتا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ ہم اور سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پروگرام لے کر حاضر ہوں گے، اور اگر آپ کو کوئی اور بھی سوال ہے خدا کی وحدانیت پر تو آپ ہمیں کمنٹ کریں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کے سوال کا جواب آپ تک پہنچائیں گے۔ میں سیدہ مسکان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔